أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق الله العظيم. یہ تھے حنزلہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. ابھی میں سر حزب اللہ رضا سے گزارش کروں گا کہ 21 سینچری ٹیچنگ کی سکلز ہے اس پر اپنی گفتگو شروع کریں. محترم جناب حزب اللہ رضا صاحب. جزاکم اللہ خیرہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سب سے پہلی بات کافی خوشی ہو رہی ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے اور ٹائم بھی آؤٹ ہے، یعنی شام کا ٹائم ہے، اور ماشاءاللہ پارٹیسپینٹس اب تک جو ہے 36 جنہوں نے جوائن کر لیا ہے. تو اس سے ان کی جو ہے ول وش خواہش لرننگ کی طرف جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے. میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی، اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ ہمیں وہ علم دے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے نفع کا باعث ہو. ورزقا طیبا، اور پاک رزق ہمیں دے. وعملا متقبلا، اور وہ جو علم ہم حاصل کریں اور اس علم کے بعد جب ہم اس پر عمل کریں تو وہ عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد، یعنی بندے کے پاس جب علم آ جاتا ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس پہ وار کرتا ہے اور اس علم کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو علم دے اس پہ تکبر نہ دے، بلکہ ہمیں مزید عاجزی، انکساری اور وہ تڑپ مزید علم حاصل کرنے کے لیے جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے 21 سینچری ٹیچنگ اسکلز. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج کے اس سیشن میں، آج کے اس لیکچر میں آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی شیئر کرنا چاہے ہاتھ ریز کر کے تو وہ شیئر کر سکتا ہے، تاکہ آپ کے ویوز آ جائیں، آپ کے آئیڈیاز آ جائیں، تو پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں. جی، اینی ون ایلس؟ مس صوبیہ وسیم یہ شیئر کریں.
अस- अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर आवाज है। जी सर, मैं असल में क्रिएटिव वर्किंग सीखना चाहूँगी। सही, ठीक है, क्रिएटिव वर्किंग, इसको थोड़ा और थोड़ा सा क्लियर करें, यानी एक जैसा कि स्किल। अगर हम प्ले ग्रुप। जी जी जी। जी, ये एक स्किल है और इसमें इसका कोई एंड आई थिंक नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव आप हर दौर के हवाले से कुछ नया एडिशन होता जाता है और आप सीखते जाते हो। हम्म, जी जबरदस्त। और कोई? जी, 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल्स के हवाले से हम जो है ना वो ये जो सदी जिसको 25 साल गुजर गए हैं, 21st सेंचुरी, अगर हम जाते हैं इदारों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, तो काफ़ी ऐसे तस्वुरात होते हैं जो हमें 21st सेंचुरी के नज़र नहीं आते। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कोऑपरेशन के साथ, आपके कंट्रीब्यूशन के साथ हम 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है उस पे इंशाल्लाह हम बात करें और उसको क्लियर हो, ताकि जब हम ये छुट्टियां गुजारने के बाद हम जब क्लासेस का रुख करें, अपनी क्लासेस में जाएं, तो हम वो नए टीचर होके जाएं, हम प्रोफेशनल टीचर, हमारा जो प्रोफेशनलिज्म हो उसमें मजीद निखार हो और मजीद हम उसको बेहतर करके जाएं, ताकि हमारा जो मतमे नज़र है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि बच्चों की लर्निंग हो, वो यानी एक जो मुतय्यन टाइम है वो हमें आसानी के साथ हासिल हो जाए। ये एक कोटेशन है, कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपकी यानी शेयरिंग के साथ में इसको क्लियर करूंगा, ताकि बहुत ज़्यादा ये हमें अजबर हो जाए। ब्रायन हार्बर हैं, इन्होंने ये कोटेशन दी थी। अ, इसमें ये है कि ये कहते हैं कि द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट। इसमें तीन चीजें हैं, द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट, एक इसका ये है। दूसरा, द एबिलिटी टू लर्न इज स्किल, और तीसरा जो इसमें पार्ट है वो है द विलिंगनेस टू लर्न इज चॉइस। जी, आप इसमें थोड़ा शेयर करें कि आप इसमें से क्या समझे। The capacity to learn is a gift. The ability to learn is skill. The willingness to learn is a choice. जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी शेयर करें। हाँ सर, आपने ये जो क्वेश्चन दी है इसमें मेरा जो फर्स्ट जो था वो था ना कि कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट। अगर आप कुछ चीज सीखना चाह रहे हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको गिफ्ट है। एबिलिटी वो है जो आप खुद से करेंगे कि आप में सही, कितना स्किल है उस चीज को सीखने के लिए। थर्ड सही। दिया हुआ है द विलिंग टू लर्न इज चॉइस। अब वो हम्म, है कि मैं मुझ में कितनी कैपेसिटी है, वो मेरी चॉइस है कि मैं कितना सीख पाऊंगी। आई थिंक टू माशा, थिंक कि यही है बिल्कुल बिल्कुल इस सही, क्वेश्चन की मीनिंग। जबरदस्त। यानी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये जो कैपेसिटी रखी है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अच्छा, अभी अगर हम उस गिफ्ट का फायदा हासिल करते हैं, उस पे काम करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, तो ये जो है ना, ये हमारी स्किल जो है ये ग्रूम होगी, स्किल जो है हमारी डेवलप होगी। अब ये दो चीजें आ गई। अब ये हम पर है, चॉइस हमारे पास है कि हम उसका कितना फायदा हासिल करते हैं या नहीं करते। इसमें एक मिसाल है, मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो और बात जो है ना मजीद वाजे हो जाएगी। कुछ लोग कहीं से जा रहे थे और उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, 4-5 साल की बच्ची थी। तो रास्ते से जा रहे थे तो अचानक बारिश हो गई।
تو جب بارش ہوئی تو انہوں نے کوئی شیلٹر، کوئی درخت اس طرح تلاش کرنے کی کوشش کی کہ تاکہ بارش سے بچ جائیں. تو تھوڑا سا آگے گئے تو ایک ان کو شیلٹر نظر آیا، کوئی آڑ نظر آئی، تو اس میں وہ چھپ گئے، سارے بارش سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا، وہاں پر وہ جو چھوٹی بچی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ان کی سمجھے کہ شیلٹر تھا، اس سے باہر نکل کے دونوں ہاتھ باہر نکال کے وہ جو بارش ہو رہی تھی اس بارش کو وہ سمجھے کہ اپنے ہاتھوں میں جمع کر رہی تھی، اور اس بارش کو، بارش کے پانی کو منہ پہ لگا رہی تھی، بالوں پہ لگا رہی تھی، اس کو پی رہی تھی، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر رہی تھی. اچھا، باقی جو لوگ تھے وہ اوٹ میں، وہ اس شیلٹر میں چھپے ہوئے تھے. تو وہاں ایک سمجھے کہ ایک سمجھدار بندہ تھا، اور اس نے یہ کہا کہ اس بچی کے اس عمل سے میں ایک بات سیکھا. بات یہ سیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بارش ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت صورتوں میں بارش ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، یہ دن و رات 24 گھنٹے، یعنی ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں، ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم دن کی حالت میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، یہ بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں. اب کوئی اس بچی کی طرح اس سے فائدہ حاصل کرے، یہ جو ولنگنیس ٹو لرن از چوائس ہے، یہ بچی نے چوائس سب کے پاس تھی کہ اس بارش کے پانی سے وہ فائدہ حاصل کریں، لیکن اس کا فائدہ صرف اس چھوٹی بچی نے حاصل کیا. تو اسی طرح انفارمیشن، اسی طرح ڈیٹا، اسی طرح نالج، اسی طرح علم، اسی طرح ٹیکنالوجی، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے اوپن ہیں. اب جو اس سے فائدہ حاصل کرے، جو اس سے اپنی اسکلز کو پالش کرے، جو اس کیپیسٹی کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہے، تو وہ تو اس کا فائدہ حاصل کر لے گا اس بچی کی طرح. اگر نہیں کرتے تو وہ بھی ان کے پاس آپشن ہے، وہ بھی ان کی مرضی ہے نہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوٹیشن مجھے بہت اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پوٹینشل رکھا ہے، اس پوٹینشل کا فائدہ حاصل کر کے ہم اپنی اسکلز کو پالش کریں، بہتر کریں، ڈیولپ کریں، اور یہ اب ہمارے پاس چوائس ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ ایک ریسرچ ہوئی تھی، سروے ہوا تھا، تو اس میں ان سے سوال کیا گیا. یہ کچھ اسٹیک ہولڈر ہیں، ایک ڈائریکٹر ہے، ایک ادارے کے پرنسپلز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. کیونکہ سروے کی جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس کا وہ جو آؤٹ کم ہے، وہ جو نتائج ہیں، وہ جو رزلٹ ہے، وہ نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے پھر سروے کیا، اور ڈائریکٹر سمجھے کہ یہ ڈائریکٹر، پالیسی میکر، کریکولم ڈیولپر، یہ ایک ہی چیز ہے. تو ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں آپ کے کام میں کوئی گیپ تو نہیں ہے، کوئی فلاز تو نہیں ہے آپ کے کام میں، کہ وہ بچے، حالانکہ آپ محنت کرتے ہیں، لیکن وہ بچوں کا وہ جو رزلٹ، جو آؤٹ پٹ، جو لرننگ ہے، وہ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا، یعنی پالیسی میکرز نے کہا، ڈائریکٹرز نے کہا کہ ہم اپنا کام جو ہے نا وہ انٹینشن کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اپنا کام بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم جو ہے نا وہ اس کی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، کریکولم ہم زبردست بناتے ہیں، پالیسیز ہم زبردست بناتے ہیں، پھر وہ ہم اداروں کو دیتے ہیں. تو اب اداروں کا کام ہے کہ وہ اس کا اطلاق، اس کی ایگزیکیوشن کروائیں. اچھا، پھر یہ لوگ آئے جو سروے کر رہے تھے پرنسپلز کے پاس، اداروں کے اندر، اور انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کا وہ رزلٹ نہیں آ رہا جو آنا چاہیے، تو کہیں آپ کے کام میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں جو بھی انسٹرکشنز پالیسی میکر سے ملتی ہیں، ہم ایز اٹ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس پہ جو ہے نا وہ اپنے ٹیچرز کے ذریعے ہم اس پہ عمل درآمد کرواتے ہیں. پھر یہ لوگ آئے ٹیچرز کے پاس، ان سے یہی سوال کیا، تو انہوں نے بھی یہی کہا
کہ ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں، جو کریکولم ملتا ہے، جو ڈسپلن ملتا ہے، ہم اس کو ہی فالو کرتے ہیں. ہم اپنے کلاسز میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو اچھے سے اچھا پڑھائیں. اچھا، پھر یہ لوگ گئے پیرنٹس کے پاس، کیونکہ وہ بھی اسٹیک ہولڈرز تھے. تو ان سے جب بات کی تو انہوں نے ان سے بھی یہی سوال کیا. انہوں نے یہ کہا پیرنٹس نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہو وہ ہم فلفل کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے اداروں کے اندر ایڈمیشن کروائیں، جتنی فیس ہے وہ ہم پے کریں، جتنے بکس کے اخراجات ہیں وہ ہم پے کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. ہمارے بچے جو ہے نا، وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوشی خوشی اسکول جائیں، خوشی خوشی ہوم ورک کریں اور نتائج اچھے لائیں، ان کی اسکلز ڈیولپ ہوں، ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. اچھا، پھر یہ آئے بچوں کے پاس، بچوں سے بھی یہی سوال کیا. تو بچوں نے کہا کہ ہم اسکول سے مطمئن نہیں ہیں. کیوں مطمئن نہیں ہیں؟ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیچرز جو پڑھاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کورس کمپلیٹ کریں. یعنی ان کا جو مطمئن نظر یہ ہوتا ہے، ہماری لرننگ فوکس نہیں ہوتی، ہمیں وہ پڑھاتے ہیں کہ ہم صرف ایگزام دے سکیں. وہ یعنی ایگزام اورینٹیڈ جو ہے نا وہ پڑھائی وہ کرتے ہیں، ٹیچنگ وہ کرتے ہیں. نئے نئے طریقے، ایڈوانسمنٹ، انوویشن، کریٹیوٹی یہ نہیں ہوتی. حالانکہ ہم باہر جاتے ہیں تو بہت یعنی ایڈوانس معاشرہ ہو گیا ہے، لیکن ہمارے اسکولز میں ایسی کوئی چیز نہیں. اگر کوئی بچہ کوئی حرکت کرتا ہے اور آپس میں بچے لڑتے ہیں تو ان کو یعنی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. تو یعنی مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ بچوں کو بلیم کیا جاتا ہے. تو بچے اسٹوڈنٹس اس پہ مطمئن نہیں. اب یہ 5 لوگوں سے سوالات ہوئے، 5 قسم کے لوگوں سے. تو ہم بھی چونکہ ٹیچنگ سے اور جو ہے نا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ آپ تھوڑا سا سوچیں اس پہ، پھر آپ ریفلیکٹ کریں. اب مجھے آواز نہیں آ رہی نا. جی مس سومل، آپ بتائیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کہاں پر وہ گیپ تھا؟ کون سی چیز وہ چھوڑ رہے تھے جس کی وجہ سے بچوں کا وہ رزلٹ نہیں آ رہا تھا؟ السلام علیکم سر. سر جیسے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، تو اس میں جو میں نے سمجھا کہ جیسے ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس، اسٹوڈینٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کریٹیوٹی ہو، یہ چیزیں ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے، جو بکس ہوتے ہیں یا جس طریقے سے ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے کریکلم، اس حساب سے اس کو فالو کرتے ہیں اور بس اس کو پڑھاتے ہیں. ہر صحیح. اسٹوڈینٹ کی مطلب ایک یونک نیچر اور ہر اسٹوڈینٹ کے اندر ایک الگ ٹیلنٹ ہوتا ہے. اس کو ہم صحیح. کبھی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. آخر میں ہم ایک ٹیسٹ بنا کے اور اس کی بیس پہ بچوں کو جو ہے جج کرتے ہیں کہ یہ بچہ اچھا ہے، یہ بچہ مطلب ویک ہے. تو ہمارے پاس جو ہے ویک اور جو اچھے کا کرائٹیریا ہے صرف وہ ٹیسٹ ہے. اس کے علاوہ ہم اس کے اسکلس کو جج ہی نہیں کرتے کہ بچے کے اندر کس طرح کے اسکلس ہیں. مجھے لگتا ہے یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس لیک آتا ہے. تو یہاں پہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ 1-2 سجیشن اگر پوائنٹس میں. سر اس میں یہ کرنا چاہیے کہ پہلے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اندر کیا اسکلس ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک کلاس کے اندر مختلف قسم کے بچے ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کروائیں جو تمام مطلب بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اپنے اپنے مطلب ایبلٹی کے حساب سے، جسے ڈائیورس لرننگ کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اور ان کو اسکل کی بیس پہ ہم جج کریں، نہ کہ ہم کوئی ایک ٹیسٹ بنا کے اس کی بیس پہ ہم اس کو جج کریں. ٹھیک ہے، زبردست، ماشاءاللہ. جی اور کوئی؟ تھینک یو. جی اس میں اگر سجیشن دے دیں نا، ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیچرز کر رہے ہیں، جو پالیسی میکرز کر رہے ہیں، جو پیرنٹس فیل کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ چیز ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اس میں کیا سجیشن دے سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، یہ ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. محمد فضیل، اگر آپ شیئر کریں، آپ کیا سجیشن دیں گے اس میں ان اسٹیک ہولڈرز کو؟
سر دراصل جو ٹیچنگ ویز ہیں سر یہ بچوں کے اوپر بالکل اترتے نہیں ہیں. ٹیچنگ وے کچھ اور ہوتا ہے, بچہ کچھ اور شرح ہوتا ہے, وہ ایکسپیکٹیشن اس کی کچھ اور ہوتی ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوتی ہیں. اور سیکنڈلی جو ہم جج کرتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کہ ہم 3 گھنٹے میں اس کو جج کر لیں گے, تو یہ بالکل نامناسب سا رویہ ہے ٹیچر کا. ہم 3 گھنٹے کے ٹیسٹ میں کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں صحیح. چاہیے کہ ہم پورے سال کا ایک پورٹفولیو بیس اس کے اسیسمنٹ لیں اور اس چیز سے ہم اسیس کریں گے اس کا پورٹفولیو کیسا ہے, اس کی اسکلس کیسی ہیں. ٹھیک ہے جی. مس سعدیہ. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. اس میں یہ ہے کہ اکثر تو نا ٹیچر کو مطلب کلاس روم اتنی بڑی ہوتی ہے, اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. اکثر ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کا نام ہی نہیں پتا ہوتا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے کلاس میں آنا ہے اور ہمیں جو اپنا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے اور ہر بچہ ہمارا لیکچر پک کر لے گا. تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک ایسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ بچہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویٹ کرے ٹیچر کا آنے کا, اور ٹیچر کے لیکچر کے لیے اس کو وہ کریو کرے کہ ٹیچر آئے اور ہم اسے سنیں. کیونکہ جب اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہر بچے کی الگ الگ مینٹیلٹی ہوتی ہے. ہم بچہ جو ہے نا, ہر بچہ ہر ٹیچر کو سمجھ نہیں سکتا, لیکن یہ ٹیچر کے اوپر بیس کرتا ہے. کیونکہ سر ٹیچر جو ہے نا ہمیشہ اپنے لیول پہ جا کر بات کر رہا ہوتا ہے. ٹیچر کے پاس بہت نالج ہوتی ہے. ٹیچر کبھی بھی نا اپنے بچے کے لیول پہ نہیں آیا ہوتا. اگر ٹیچر بچے کے لیول پہ آ جائے کہ اس بچے کی مینٹیلٹی کتنی ہے, تو بہت بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے. اس میں سر کیا کر سکتے ہیں ہم, اپنے جو یہ اولڈ اسکول میتھڈز ہیں اس کو اوائڈ کریں, یعنی پین اور پیپر بیسڈ جو ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں اس کو ہم اوائڈ کریں, اور ہم ڈفرینٹ میتھڈ استعمال کریں جس سے بچے کی تھوڑی فن ایکٹیویٹی بھی ہو. ہمیشہ ایک ہی پیٹرن کو لے کر فالو نہ کریں, اور ہمیشہ ہم سلیبس کے پیچھے پڑے نہ رہیں. ہم ان کے اندر دوسری اسکلز جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں, تو اس سے جو ہے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ. بہترین. اولڈ اسکول میتھڈ, یہ لفظ میں نے آپ کا کیچ کر لیا. ٹھیک ہے جی سر, اولڈ اسکول میتھڈ. جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, اس میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں, پیراڈائم. کسی نے یہ لفظ سنا ہے پہلے؟ پیراڈائم. پیراڈائم کہتے ہیں کہ کوئی نظریہ, کوئی عقیدہ, کوئی سوچ, وہ جو ہمارے ساتھ بیتی اس پہ یہ نظریہ, یہ سوچ, یہ پیراڈائم بنتا ہے. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم 21 سینچری میں جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں, رہ رہے ہیں, لیکن کافی ایسے تصور ہیں جو ہم 20th سینچری کے ہم ان کو لے کے اپنی کلاسز میں جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جو جس طریقے سے ہمیں اپنے اساتذہ نے, اب ہم تو 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, لیکن ہم نے اگر ایجوکیشن 20th سینچری میں لی ہے تو 20th سینچری کے بچوں کا مزاج کچھ اور تھا, ٹیچرز کا پڑھانے کا طریقہ کار کچھ اور تھا. اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی میں کچھ دن پہلے نا ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا. اس میں یہ تھا کہ ابھی نا یہ 3 طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کائنیستھیٹک, ایک ہوتے ہیں ویژول, اور ایک ہوتے ہیں آڈیٹری. یہ 3 طرح کے. تو یعنی یہ جو آڈیٹری بچے ہوتے ہیں نا, جو زیادہ جو سیکھتے ہیں سن کر, اور دوسرے بچے ہوتے ہیں ویژول. تو ابھی اس میں ریسرچ کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ اس وقت یعنی 21 سینچری میں جو بچوں نے اپنا یہ لرننگ اسٹائل سوئچ کیا ہے, چینج کیا ہے, وہ آڈیٹری سے ویژول کی طرف کیا ہے. یعنی اگر 20th سینچری کی بات کریں تو وہاں پر بچے زیادہ تر آڈیٹری بھی سیکھتے تھے, ویژول بھی سیکھتے تھے, کائنیستھیٹک, تینوں طریقوں سے سیکھتے تھے. لیکن ابھی آڈیٹری, کیونکہ زیادہ تر بچے اسکرین یوز کرتے ہیں, زیادہ تر بچے موبائل یوز کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بچوں نے اپنا لرننگ اسٹائل سوئچ کر لیا ہے آڈیٹری سے ویژول کی طرف. اب اگر آپ کلاس روم میں زیادہ تر لیکچر دیں گے تو بچے اس میں بہت کم سیکھیں گے, لیکن وہیں کلاس روم میں آپ ویژول ایکٹیویٹیز کروائیں گے, کچھ بچوں کو دکھائیں گے, تو اس میں بچے زیادہ سیکھیں گے. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی طرح ایجوکیشن اولڈ پیراڈائم, نیو پیراڈائم سوئچ کرتی ہے. تو ہم کہیں اس طرح تو نہیں کہ ہم رہ تو 21 سینچری میں رہے ہیں, لیکن ہمارا ٹیچنگ اسٹائل وہی ہے جو 20th سینچری والا تھا.
अब मिसाल के तौर पे एक कारी साहब है, कारी साहब बच्चों को मारता है, और जब उनको ये कहा जाता है कि कारी साहब बच्चों को ना मारे, तो वो ये कहता है कि चूंकि मैं भी मार खा के सीखा था, मार खा के पढ़ा था। तो यानी उन्होंने अपने जो उस तस्वुर को, उस पैराडाइम को अभी तक स्विच नहीं किया। तो यानी 90% चांसेस ये हैं कि वो जो बच्चों की, जब मैं सर्वे आपके सामने पेश कर रहा था कि स्टूडेंट्स की लर्निंग नहीं होती, इसीलिए नहीं होती कि हमने अपने तस्वुर को, हमने अपने पैराडाइम को अभी तक 21st सेंचुरी में शिफ्ट नहीं किया। तो हमें इस पे काम करना होगा। अभी ये कुछ तस्वुरात हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तस्वुर यह है कि जब स्कूल में बच्चे आएंगे तो सबक याद करेंगे, यानी हमारा ये ओल्ड तस्वुर था, और हम क्या इसको न्यू तस्वुर समझ के नहीं इस पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे स्कूल आएंगे, यानी स्कूल इज द ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। एक ही तरीकेकार, यानी एक ही वो जगह है, मखसूस जगह है, वहीं पे बच्चे आएंगे तो सीखेंगे, और कोई जगह नहीं है उनके सीखने की। तो ये ओल्ड पैराडाइम है। तालीम इम्तिहान के बगैर कुछ भी नहीं, ये भी एक ओल्ड पैराडाइम है। हम कहते हैं कि यानी इम्तिहान होगा तो समझे कि जिसमें बच्चे की लर्निंग का पता चलेगा, तो यही एक तरीका है। नहीं, ये तरीका नहीं। मिसाल के तौर पे किसी वर्कशॉप पर कोई बच्चा काम करता है किसी मैकेनिक के पास, तो 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने तक वो वर्कशॉप वाला, वो जो मास्टर होता है उसका, वो उस बच्चे को कुछ काम देता है। जब वो बच्चा काम कर लेता है, सीख लेता है, तो वो उसका कोई इम्तिहान नहीं लेता, लेकिन उसको पता चल जाता है कि अब बच्चे को ये चीज आ गई, अब इसको मुझे अगली चीज सिखानी है। तो यानी ये जो तस्वुर था कि इम्तिहान होंगे तो बच्चे की उसको लर्निंग का पता चलेगा, फिर हम बच्चे को प्रमोट करेंगे, अदरवाइज नहीं। अभी आपको पता होगा समेटिव असेसमेंट होती है, एक तस्वुर ये है। एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट वही तरीका जो हम 6 महीने के बाद, साल के बाद, यानी एग्जाम जिसको हम कहते हैं। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये होता है कि बच्चे को हम बताते भी नहीं, बच्चे को पता ही नहीं चलता, और हम बच्चे को असिस्ट कर जाते हैं। टीचर्स जो हैं वो बच्चे को जांच लेते हैं, और बच्चे की उस स्किल का टीचर्स को पता चल जाता है कि इस स्किल में, लैंग्वेज स्किल में, कम्युनिकेशन स्किल में बच्चा इस वक्त कहाँ खड़ा है। तो यानी ये तस्वर भी ओल्ड है। अगर उस्ताद नहीं पढ़ाएगा तो तालिब इल्म पास नहीं होगा। अब आपको पता है कि कितने रिसोर्सेज हैं, कितने जरिए हैं जिनसे बच्चा सीखता है। तालीम का मयार इम्तिहानात से ही साबित होता है, ये बात हो गई हमारी। क्लास का एक खास दौरानिया होना चाहिए, ये भी ओल्ड पैराडाइम है। नज्मो ज़ब्त के लिए उस्ताद की सख्ती जरूरी है। सख्ती की जो है ना, वो अगर टीचिंग हमारी समझे कि प्लेन होगी, मनसूबा बंदी के तहत होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि सख्ती की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, डिस्कशन मेथड होगा। टीचर हर वक्त जो है ना वो बच्चों को फोकस करके कि बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, बच्चों का मिजाज कैसा है, उसके मुताबिक जब अपनी मनसूबाबंदी करके जाएगा तो सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, सारे बच्चे इंगेज होंगे। सख्ती की तो तब जरूरत पड़ती है ना जब बच्चे कोई काम ना कर रहे हों, फिर तो जाहिर सी बात है कि वो जो है ना वो क्लास वो मैनेज नहीं होगी, बच्चे आपस में बात करेंगे, शोर करेंगे। तो बहरहाल इस पे जो है ना वो ये एक ओल्ड पैराडाइम है कि सख्ती जो है ना वो जरूरी है। उस्ताद का काम सिर्फ निसाब मुकम्मल करवाना है, ये भी जो है ना ये ओल्ड पैराडाइम है। अच्छे नंबर अच्छी तालीम की जमानत है, ओल्ड पैराडाइम है। अच्छे स्कूल की निशानी ये है कि उसके तलबा बोर्ड के इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर लें, ये भी ओल्ड पैराडाइम है। ये और कुछ तस्वुरात है मजीद। मालूमात अहम थी, सीखना अहम है। 20वीं सदी का तस्वुर था, यानी ओल्ड पैराडाइम था कि मालूमात यानी नॉलेज अहम थी, लेकिन अभी ये है कि बच्चा सीखा कितना है। जी आगे। जानना, करना, क्लास फोकस, तलबा फोकस। पहले ये था कि क्लास को फोकस किया जाता था, या जिसको हम कहते हैं कि टीचर फोकस भी हम कह सकते हैं।
टीचर अपने हिसाब से तैयारी करता था, लेकिन अभी बच्चों के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी टीचर को। बच्चों का मिजाज क्या है, बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, बच्चों का जो है ना वो किस तरह की इंस्ट्रक्शन से वो बच्चे आसानी के साथ बात समझ सकते हैं। यानी बच्चों को फोकस करके फिर जो है ना वो टीचर को क्लास में जाना पड़ेगा। पहले लेक्चर मेथड था, अभी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है ना मेथड है कि बच्चों को करवा के सिखाएं, यानी बच्चों को फील्ड में ले जाएं। अब मिसाल के तौर पे साइंस का पीरियड है, तो साइंस में जो हम बच्चों को सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं वो तो एक समझे कि लैंग्वेज हो गई, लेकिन बच्चों को जब हम ऑब्जर्वेशन करवाते हैं, फील्ड में लेकर जाते हैं, बच्चों से खुद काम करवाते हैं, एक्सपीरियंस बच्चे खुद करते हैं, वो होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और वो जो लर्निंग होती है वो देरपा होती है। पहले निसाब को फोकस किया जाता था, अब जो है ना वो शख्सियत को फोकस किया जाए, यानी इसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की जो है ना वो होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, उनके कैरेक्टर पर काम हो, उनकी जो है ना माइंड जो है ना कॉग्निशन पर काम हो, उनकी जितनी भी स्किल्स हैं उन पर काम हो, बजाय इसके कि टीचर इस चीज को फोकस करे कि मुझे तो अपना निसाब मुकम्मल करवाना है, लर्निंग को फोकस ना करे। याद करना अब है कि बनाना, हमने बच्चों को क्या बनाना है, इस पे फोकस। पहले ग्रेड, अब तरक्की, पहले इम्तिहानात, अब सीखने का अमल, पहले क्लास, अब दुनिया। यानी पहले हम क्लास के तस्वुर को, यानी क्लास में आएगा तो बच्चा सीखेगा, लेकिन अभी पूरी दुनिया से बच्चा सीख सकता है, कहीं से भी बच्चा सीख सकता है। ये भी कुछ ओल्ड पैराडाइम थे, हम जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं। ये कायद के मुतालिक, लीडर के मुतालिक पहले ये था कि कुछ लोग ही लीडर बन सकते हैं, अब हर शख्स लीडर बन सकता है। सलाहियत चंद लोगों के पास है, लेकिन अब ये है कि हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। पहले तब्दीली, स्कूल को बेहतर करो, निज़ाम को तब्दील करो। अब ये है कि तब्दीली का आगाज खुद से होगा, मुझसे होगा। अगर मैं अपने आप को चेंज करता हूं तो पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। मोटिवेशन इस तरह तालीम बच्चों के सीखने के अमल को कंट्रोल करती है और रहनुमाई मुहैया करती है। एजुकेशन से बच्चे सीखने के अमल को खुद अपनाते हैं। फिर तालीम बच्चों की मदद करती है कि वो अच्छे ग्रेड लें। अब तालीम क्या करती है 21वीं सेंचुरी में, बच्चों की पूरी शख्सियत की तामीर करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट्स हैं 21वीं सेंचुरी स्कूल्स, स्टूडेंट सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर्ड की मैंने पहले थोड़ी बात कर ली है, वजाहत कर ली है कि यानी पहले था टीचर सेंटर्ड या क्लासरूम सेंटर्ड। अब 21वीं सेंचुरी में ये शिफ्ट हो गया है स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी बच्चे को फोकस करके फिर जो है ना वो टीचिंग का अमल शुरू किया जाए। और उसके बाद है लर्निंग सेंटर्ड। अभी जब हम देखते हैं कि ये जो एजुकेशन के हवाले से ममालिक आगे हैं, एजुकेशन में तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन, तो उनका अगर हम वे ऑफ टीचिंग चेक करते हैं तो पता ये चलता है कि उन्होंने क्लासेस में, उन्होंने स्कूल्स में ऐसा माहौल, इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि जिसमें बच्चों की लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। अब मिसाल के तौर पे एक साइंस टीचर है, तो साइंस टीचर क्या करता है कि यानी वो खुद भी प्रैक्टिकल कर रहा होता है। यानी इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगी। मिसाल के तौर पे एक टीचर है, टीचर ये कहे कि प्यारे बच्चों हम साइंस का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक के मुतालिक मैंने यहाँ एक कॉर्नर में, साइड में मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। एक बीज है, वो मैंने जमीन में लगाया। पहले मैंने ये बीज इसका एक्सपीरियंस कभी भी नहीं किया था, लेकिन जब मैंने किया तो फिर मुझे पता चला कि पहले मेरे ज़हन में ये था कि ये 8 दिन में जो है ना इससे कॉम्पल निकलेगी, लेकिन अभी तो ये जो है ना 7 दिन में निकल आई। पहले मेरे ज़हन में ये था, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो चलो प्यारे बच्चों, बाहर वो जहां पे मैंने ये बीज लगाया है मैं आपको दिखाती हूँ या दिखाता हूँ। इसी तरह अगर कोई इस्लामियात का टीचर है, तो इस्लामियात का टीचर अगर बच्चों को मोटिवेशन के लिए खुद भी वो करे, मकसद ये है बात करने का
کہ ٹیچر جو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، وہ خود بھی کریں. اب اسلامیات کا ٹیچر ہے، مثال کے طور پہ وہ کوئی سورت یاد کر رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، اور وہ بچوں کو یہ کہے کہ پیارے بچوں آپ میں سے کوئی حافظ ہے؟ بچے کہیں کہ ہاں 2-3 ایک کلاس میں حافظ ہوتے ہیں. تو آج کل میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ سورہ یاسین کو میں یاد کروں، تو کوئی بچہ ایسا جو حافظ ہو وہ میری سورہ یاسین سن لے. تو اس سے یعنی کتنی بچوں کے اندر موٹیویشن ہوگی. اب مثال کے طور پہ ریڈنگ کا پیریڈ ہے، تو لائبریری میں ہم بچوں کو لے جائیں اور بچوں کو وہاں یہ بتائیں کہ بیٹا میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں. اور آپ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ سارے بچے ان کے ہاتھ میں بک ہو وہ بھی بک پڑھ رہے ہیں. ان کو یہ پتا چلے کہ ہمارا ٹیچر بھی ریڈنگ کر رہا ہے. اب کوئی ہمارا ٹیچر لکھاری ہو، وہ یہ کہے کہ آج کل میں اس بک پر کام کر رہا ہوں، اس بک کا یہ ٹاپک ہے، یہ آپ پڑھ لیں. یعنی بچوں کو یہ پتا چلے کہ ہمارا ٹیچر خود بھی وہ کام کر رہا ہے. لرننگ سینٹرز بنائیں ہم اپنے اداروں کو، ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو. اس سے بھی بچوں کی زیادہ لرننگ ہوگی، وہ موٹیویٹ ہوں گے. جب وہ موٹیویٹ ہوں گے تو وہ ٹیچر سے انسپائر ہوں گے اور وہ خود بھی کریں گے وہ کام. یہ کلاس روم ہے 21 سینچری کی کلاس رومز کی. میں وہ پکچر سرچ کر رہا تھا تو یہ پکچر آئی، دیکھ کریں. یہ ایک کانسیپٹ ہے فلپڈ کلاس روم. اس میں یہ ہوتا ہے فلپڈ کلاس روم میں کہ یہ ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنل طریقہ، وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے جا کے کلاس میں پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ہوم ورک دیتے ہیں. سب سے پہلی بات اس کلاس روم میں آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کا یوز ہو رہا ہے. سب بچوں کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہیں، اور یہ لیپ ٹاپ اس میں کوئی پی پی ٹی نہیں ہے، یہ اس پہ نیٹ بھی آن ہے. یعنی بفور یوز آف ٹیکنالوجی، بفور ان دا کلاس، ڈیورنگ دا کلاس، آفٹر دا کلاس، تینوں طریقوں سے یعنی ٹیکنالوجی کا یوز. اب اس میں جو فلپ کلاس روم ہے، فلپ کہتے ہیں یعنی ٹریڈیشنل طریقے سے چینج طریقہ، فلپ اس کے الٹ سائڈ. تو اس میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر سب سے پہلے بچوں کے LMS بنے ہوتے ہیں، لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنے ہوتے ہیں. بچوں کے ہر بچے کا پورٹل بنا ہوتا ہے. اس پورٹل میں جو ٹیچر نے کل بچوں کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے، وہ پہلے سے اپلوڈ کر دیتا ہے، وہ بھیج دیتا ہے. اب بچے انڈیویجولی، انفرادی اپنے گھر پہ ٹیچر نے جو کل پڑھانا تھا وہ سارا مواد، اس کے متعلق ویڈیوز اور اس کے متعلق جو مٹیریل ہے وہ ٹیچر پہلے سینڈ کر دیتا ہے، اور بچے اس کو گھر پہ پڑھتے ہیں. جب گھر پہ اس کو اسٹڈی یعنی ہوم ورک پہلے ہو رہا ہے، ہوم ورک پہلے کر رہے ہیں بچے، اس پورے لیکچر، ٹیچر کے لیکچر کو سن رہے ہیں، اس کے متعلق جو ویڈیوز ٹیچر نے بھیجی ہیں، اس کے متعلق جو ڈاکومنٹس ٹیچر نے بھیجے ہیں ریویو کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، وہ بھی بچے پڑھ رہے ہیں. ساری اسٹڈی پہلے ہو رہی ہے. ظاہری سی بات ہے جب بچہ اکیلے انفرادی وہ اس کو پڑھے گا، دیکھے گا، سنے گا، تو اس کے ذہن میں سوالات ابھریں گے، اس کے ذہن میں کنفیوژن ہوں گی، کچھ ایسی چیزیں جو ان کو کلیئر وہاں پہ نہیں ہو رہی. تو اگلے دن جب کلاس میں آئے گا تو اس طرح نیٹ کنیکٹ ہوگا، لیپ ٹاپ کھلے ہوئے ہوں گے، اور بچے آپس میں یعنی ٹیچر وہاں صرف ایز اے فیسیلیٹیٹر ہوگا. جس بچے کو زیادہ کوئی مسئلہ ہوگا اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، لیکن بچے خود جو ہے نا، ایک تو ٹیکنالوجی کا یوز کر کے وہ جو ان کی کنفیوژن تھی اس کو کلیئر کریں گے، اور دوسرا کیا کریں گے، یہ آپس میں کوآپریشن کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ ایک دوسرے سے سیکھیں گے. وہاں بچہ انڈیویجولی سیکھ رہا تھا ایک دن پہلے گھر پہ، اور یہاں بچہ ٹیم ورک کے ساتھ، کولیبوریشن کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ، سوشل انوائرمنٹ میں بچے ایک دوسرے سے یوز آف ٹیکنالوجی کا کر کے پھر سیکھ رہے ہیں. پھر بھی ان کو کوئی کنفیوژن ہے تو ٹیچر سے پھر وہ سوال کرتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا یوز بھی ہو گیا فلپڈ کلاس روم 21 سینچری میں. یہ 21 سینچری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کہتے ہیں کہ سیلف کنٹرول، یعنی بچے، ان کی نفسیات یہ ہے، ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہو. ٹیچر کہتا ہے کہ بچے ہمارے کنٹرول میں ہو، لیکن بچوں کی نفسیات یہ ہے کہ چیزیں ہماری کنٹرول میں ہو. دوسرا یہ کہ نیو میتھڈولوجیز،
नए नए तरीकों के साथ हम बच्चों को सिखाएं, हमारा वे ऑफ टीचिंग जो हो, हमारा तरीके तदरीस जो हो वो एक ना हो, उससे बच्चे बोर होते हैं, उससे जो है ना बच्चे उकताहट का शिकार होते हैं। तो बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि हम जब पढ़ने जाएं अभी 21st सेंचुरी में, तो हमें टीचर्स मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ाएं, नए नए तरीकों से पढ़ाएं। और फिर ये सोशल जनरेशन, ये हमारी सोशल जनरेशन है, यानी बच्चे जब टीचर कोई कॉन्सेप्ट देता है तो वो बच्चे उसको एज इट नहीं लेते। बच्चे क्या करते हैं, अपनी कुलीग से, अपने क्लास फेलोज से, अपने फ्रेंड से, इंटरनेट से वो चीज कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद वो फिर टीचर की बात को लेते हैं। तो इसीलिए ये सोशल जनरेशन है, यानी हम जब टीचिंग करने जाएं तो इन तमाम बातों को मलूज़े खातिर रखकर फिर जाएं। टेक्नोलॉजी की बात हो गई थी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हवाले से एक स्टेटमेंट है कि टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस टीचर्स। ये टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन बट टीचर्स हु यूज टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस दोज हु डू नॉट। जो टीचर्स यूज करेंगे टेक्नोलॉजी का, जो टीचर्स यूज करेंगे एआई का, वो फिर रिप्लेस करेंगे उनके वो जो अभी तक इस सदी में भी पिछली सदी के तरीकेकार से पढ़ा रहे हैं, वो उनको रिप्लेस करेंगे। ये 4 C's हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटर, यानी हमने अपने बच्चों को कम्युनिकेटर बनाना है, क्रिटिकल थिंकर बनाना है, कोलेबोरेटर बनाना है और क्रिएटर बनाना है। ये जितना भी आजकल निसाब पर काम हो रहा है 21st सेंचुरी में, ये इन स्किल्स को सामने रखकर फिर हो रहा है। जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो इन स्किल्स को सामने रखकर फिर हो रही है। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये है कि यानी हमने अपने बच्चों को जब ये फील्ड में जाएगा, काम करने जाएगा 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, तो उसको फील्ड में कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ये रिसर्च बेस जो है ना, ये स्किल्स हैं, यानी उसको इब्लाग करने की, बात करने की, अपने माफी ज़मीर का इजहार करने की वहां फील्ड में जरूरत पड़ेगी। यानी अच्छा कम्युनिकेटर हमने अपने बच्चों को बनाना है। इसमें यानी ये है कि हम क्लासेस के अंदर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कोई भी लेसन, कोई भी चैप्टर, कोई भी कॉन्सेप्ट कुछ दिनों में हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो जब ये हम काम बच्चों को सिखाते हैं तो आखिर में यानी बच्चों की जो खुद की अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन आइडिया, बच्चे की जो खुद अंडरस्टैंडिंग हो, हम बच्चे को ये मौका दें कि बच्चा आके बाकी बच्चों के सामने वो जो उन्होंने समझा है उसको बयान करे, उसको बताए। इससे क्या होगा, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है ना वो बेहतर होगा। तो ये हम एक्टिविटीज अपनी क्लासेस के अंदर ऐसी डिजाइन करें कि जिससे बच्चे की कम्युनिकेशन, यानी हम क्लास में जब जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि टीचर ही बोलता रहे। क्या हम बच्चों को सवाल करने का, बच्चों को अपनी इजहार राय करने का मौका देते हैं, या बच्चों को हम सामने खड़ा करके हम वो बताते हैं कि बेटा ये जो बात आपने सीखी है ये आप अपने अल्फाज में बाकी बच्चों को बताएं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल जब हमें पता होगा कि हमने अपने बच्चों को कम्युनिकेटर बनाना है, इब्लाग में माहिर बनाना है, तो फिर हम इस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे। उसके बाद हमने अपने बच्चों को क्रिटिकल थिंकर भी बनाना है कि कोई भी यानी तनकीदी सोच, तनकीद, ये कम्युनिकेशन की जो स्किल है, हमने मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये जो चारों स्किल्स इनका मैंने जब बगौर मुताला किया, इन पे सोचा, तो मैंने कहा कि ये तो चारों स्किल्स लीडर में होनी चाहिए। यानी हम कोई भी लीडर, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा बच्चा जब तालीम हासिल करके फील्ड में जाए तो वो एक अच्छा लीडर हो। और हम मुस्लिम मुआशरा जो हमारा है उसमें तो लीडर्स की बहुत कमी है, तो हमें तो लीडर्स की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि हम मुआशरे को इस्लामिक लीडर्स दें,
تو پھر ہمیں ان 4 اسکلز پر کام کرنا پڑے گا. اور اس میں ہمیں سپورٹ جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کرے گا, اس میں ہمیں سپورٹ ہمارا کریکولم کرے گا. اگر ہم ٹریننگز حاصل کرتے ہیں تو اس میں ٹریننگز بھی ہمیں اس چیز کو جو ہے نا وہ سپورٹ کریں گی. تو کرٹیکل تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کو یعنی تنقیدی سوچ کا حامل کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز دینی ہے کلاسز کے اندر کہ یہ جو تنقیدی سوچ ہے وہ ان کے اندر پروان چڑھے. اب اس میں ڈیٹا, اس میں نالج کے بعد ہم ان کو ایسی ایکٹیویٹیز دیں کہ ان پہ وہ غور و فکر کریں, ان پہ سوچیں. پھر آخر میں ایسی سچویشن ہم بچوں کو دیں کہ جس سے وہ بچے کیا کریں, ڈیسیژن میکنگ کریں, پرابلم سالونگ کریں. تو یہ بھی ایک اسکل ہے جو ہم نے 21 سینچری میں بچوں کو سکھانی ہے تاکہ جب یہ فیلڈ میں جائے گا تو اس کو کام دے گی. اس کے بعد کولیبوریٹر, ٹیم ورک, یعنی ٹیم ورک کے بغیر اس صدی میں کوئی اگر ماتحت ہے یا کوئی اگر لیڈر ہے, ٹیم ورک کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے اپنی کلاسز کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی ہے تاکہ بچے ایک دوسرے سے ڈسکس کریں, ایک دوسرے سے شیئرنگ کریں, تاکہ ان کی یہ جو ٹیم ورک والی اسکل ہے یہ بھی پروان چڑھے, یہ بھی ڈیولپ ہو, یعنی ورکنگ وتھ ادرس. اس کے بعد ہے کریٹر. ہم نے اپنے بچوں کو تخلیق کا ماہر بھی بنانا ہے. اب جب اس میں اگر اسلامک انٹیگریشن کروں کولیبریٹر میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن ٹیم ورک کیا تھا. تبھی تو اتنی جلدی اتنی بڑی خندق انہوں نے کھود لی تاکہ دشمن سے انہوں نے دفاع کیا. تو ہم اگر اس میں اسلامک انٹیگریشن کریں تو بہت سے ایسے آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آئیں گے, بہت سے ایسے کانسیپٹ ہمارے مائنڈ میں آئیں گے جن سے ہم بچوں کی ایک تو یہ اسکلز, لیکن ان اسکلز کو اسلامک انٹیگریشن کے ساتھ کریں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ ہمارے مد نظر یہ ہوگا کہ ہم نے معاشرے میں یعنی لیڈرز معاشرے کو دینے ہیں, لیکن وہ اسلامک لیڈرز. اس کے بعد کریٹر, ہم نے اپنے بچوں کو تخلیق کار بنانا ہے, یعنی وہ خود سے انوویشن کریں, خود سے یعنی وہ کوئی ایسی چیز تخلیق کریں. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, ہم اس میں جو اس وقت ہم جس کو فالو کر رہے ہیں اس میں کریشن ہے ہی نہیں, تخلیق ہے ہی نہیں. اب اس میں ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ ایک ایجوکیشنسٹ تھا بینجامن بلوم. اس نے کہا تھا سب سے پہلے نالج, اس نالج کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ یعنی سمجھ, اس کے بعد اس کی ایپلیکیشن. یہ ان کی ایک ہائرارکی تھی جس میں انہوں نے نیچے جو ہے نا یہ 3 پوائنٹ دیے تھے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم جو اپنی کلاسز میں ٹیچنگ کرتے ہیں تو کیا نالج تک ہوتی ہے, یعنی ہم اپنے بچوں کو صرف علم دیتے ہیں یا پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی دیتے ہیں اور پھر ان کی ایپلیکیشن بھی کرواتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لو آرڈر تھنکنگ. اور اس سے اگلی کیا ہے, ہائی آرڈر تھنکنگ, اینالائزنگ, یعنی ایپلیکیشن کے بعد عمل درآمد کروانے کے بعد بچہ اس چیز پر غور و فکر کرے, خود سے غور و فکر کرے. اب جب غور و فکر کرے گا یہ تو اگلے اس میں چلا جائے گا یعنی ہائی آرڈر تھنکنگ میں. غور و فکر کرنے کے بعد کیا ہم اپنے بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں کہ جس میں وہ غور و فکر کریں, سوچیں, تدبر, تفکر, اور یہ تمام چیزیں, تخیل, یہ چیزیں ہم بچوں سے کرواتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اچھا, اس کے بعد ایویلیویشن, یعنی اینالائز کے بعد ایویلیویشن. ایویلیویشن میں کیا ہوگا کہ بچہ کسی سمجھے کہ فیصلے کرنے والی کیفیت میں پہنچے گا کہ اچھا یہ کام ایسے ہوگا. اور آخر میں ہے کریشن, کریٹیوٹی, کریٹر. ہم یعنی بچہ اس طرح کی کوئی چیز خود سے تخلیق کر سکے, خود سے جو ہے نا وہ تیار کر سکے, خود سے بنا سکے. تو یہ جو ہے نا وہ اسکلز ہیں, یہ جو ہے نا آبجیکٹیوز ہیں, یہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. پھر وہ میں نے پہلے اسٹارٹنگ میں آپ کو کہا کہ ہمارا جو وے آف ٹیچنگ ہے, اولڈ پیراڈائم اگر ہے تو ہم نے اس کو نیو پیراڈائم یعنی 21 سینچری میں شفٹ کرنا ہے, چینج کرنا ہے. یہ چیزیں سامنے ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہماری ٹیچنگ کا, لرننگ کا فائدہ ہوگا.
سوال. اچھا یہ جو ہے نا وہ لرننگ اسٹائلز ہیں ہمارے بچوں کے. بحیثیت ٹیچر ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے جو لرننگ اسٹائلز ہیں ان کی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ویول ہیں, آڈیٹری ہیں. ویول یہ ہوتے ہیں کہ بچے جو دیکھ کر سیکھتے ہیں, یعنی ہماری کلاسز میں بچوں کا ریشو ہوتا ہے, کچھ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں, کچھ بچے سن کر سیکھتے ہیں, اور کچھ بچے کر سیکھتے ہیں. وہ ایکسپیرینشل لرننگ کی جو بات ہوئی تھی, یعنی جب آپ ان سے خود کروائیں گے تو ان کی لرننگ جو ہے نا وہ ازبر ہوگی, ان کو جلدی یاد ہو جائے گا, دیر پا یاد رہے گا. اور کچھ بچے وہ سن کر, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس صدی میں بچے سن کر سیکھنے والے بہت کم ہو گئے ہیں اور دیکھ کر سیکھنے والے اس کا ریشو بڑھ گیا ہے. یہ بچوں میں چیزیں کامن ہوتی ہیں, اس کا بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بچوں کے اندر تجسس ہوتا ہے, ہر بچے کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تجسس رکھا ہوا ہے. اب اگر ہم اس بچے کو جو سکھا رہے ہیں, ہمارے طریقہ کار, ہماری میتھڈولوجیز چینج ہوں گی, تبدیل ہوں گی, نئی ہوں گی, انوویٹو ہوں گی, تو بچے اس کیوریوسٹی کا فائدہ حاصل کر کے وہ چیز سیکھیں گے. تجسس ہے لیکن وہی ٹریڈیشنل طریقے, وہی ایک ہی طریقہ, تو اس میں بچوں کی لرننگ, پھر وہ جو کیوریوسٹی ہے, تجسس ہے, وہ کم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے بچے ایکٹیو بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس ایکٹیونیس کا ہم نے فائدہ حاصل کر کے بچوں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لرننگ کروانی ہے. ہمارے بچے تھنکر بھی ہوتے ہیں. ایسے کام, ایسا ڈیٹا, ایسی سچویشنز ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں, اس پہ سوچیں. جب سوچیں گے تو وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے, وہ مسئلے کو حل کریں گے, پرابلم سالونگ پر آئیں گے, پھر دین ڈیسیشن میکنگ. تو ان چیزوں کا ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے. یہ بھی کچھ اسکلز ہیں بچوں کے حوالے سے. لرننگ فرام فیلیور. ہم ایک بچے کو ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں, ایک سمجھے کہ اس پہ یہ اس کا نام رکھ لیتے, یہ تو ہے ہی فیل. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا تو کتنے ایکسپیرینس کیے تھے؟ 1000. تو 1000 میں سے 999 جو انہوں نے ایکسپیرینس کیے تھے, ان میں ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ وہ فیل ہوا تھا, لیکن وہ ایڈیسن کہتا ہے کہ میں فیل نہیں ہوا تھا, لیکن میں ان 999 طریقوں میں یہ سیکھا تھا کہ یہ وہ طریقے ہیں جن سے بلب ایجاد نہیں ہوگا. یہ میں سیکھا تھا. ہم کہتے ہیں وہ فیل ہوا تھا, وہ کہتے ہیں میں یہ سیکھا تھا کہ ان طریقوں سے, ان میتھڈ سے بلب ایجاد نہیں ہوگا, لیکن وہ جو آخری طریقہ تھا اس طریقے سے. تو ہم نے اپنے بچوں کو وہ جو, جب ہم فیل کہتے ہیں نا, تو ان کی کوشش کو تو ہم اپریشیٹ کریں. ایک بچہ ہے مثال کے طور پہ 100 میں سے انہوں نے 33 نمبر لیے, انہوں نے کوشش کی, کوشش کرنے کے بعد 33 نمبرز آبٹین کیے, تو اس چیز کو تو ہم اپریشیٹ کریں. جب اس چیز کو ہم اپریشیٹ کریں گے تو بچے کے اندر ایک انرجی پیدا ہوگی اور بچہ کہے گا کہ اچھا یہ ٹھیک ہے, پھر میں اور کروں گا. لیکن جب ہم اس کو فیل کر دیتے ہیں تو وہ بچہ کہتا ہے اب تو میں ہوں ہی فیل, تو پھر مجھے کیا کوشش کرنی. ریویوز اینڈ ریفلیکشن. ہم جب بچوں کو کام کرواتے ہیں تو ہم ان پہ بچوں کو تھنک کروائیں, ریویوز کروائیں. پھر بچوں کو کہیں ریویوز یعنی وہ پڑھ کے ریویو کریں, اور ریفلیکشن یہ کہ وہ لکھ کر ریفلیکٹ کریں. جب یہ دونوں بچوں کو کسی بھی کانسیپٹ پر ہم یہ ایکٹیویٹیز کروائیں گے تو پھر یہ بچوں کی لرننگ جو ہے نا وہ ازبر ہوگی. رسک ٹیکنگ. 21 سینچری یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو رسک ٹیکر بنانا ہے. رسک جب لیں گے نہیں تو وہ ایک جگہ اسٹک ہو جائیں گے, وہ جمود کا شکار ہو جائیں گے. تو ہم نے اپنے بچوں کو رسک ٹیکر بنانا ہے. انیشیٹو. کوئی وہ کام اسٹارٹ تو کریں, آئس بریک تو کریں. جب انیشیٹو لیں گے تو انشاءاللہ وہ بچے کام کریں گے. کمیونیکیشن, اس پہ بات ہو گئی. ڈونٹ ٹیچ پرسنالٹی, ٹیچ پروسیس. ہم نے صرف پرسنالٹی کا تعارف نہیں کروانا, لیکن وہ پرسنالٹی کیسے پرسنالٹی بنی, کون سے اسٹیپس, کون سی پریشانیاں, کون سے ایسے کام انہوں نے کیے جن کی وجہ سے. اب مثال کے طور پہ محمد علی جناح, اب ہمارے سامنے تو محمد علی جناح ایک شخصیت ہیں,
لیکن وہ شخصیت کیسے بنی, وہ پروسیس کیا تھا, وہ طریقہ کار کیا تھا, انہوں نے کہاں پر کیا ڈیسیژن لیا, تو وہ طریقہ کار کسی بھی شخصیت کے جب ہم بچوں کو سکھائیں گے, پڑھائیں گے, شیئر کریں گے, تو پھر انشاءاللہ بچوں کی بہتر لرننگ ہوگی. اچھا, یہ 21 سینچری یہ کہتی ہے کہ ہم نے زیادہ تر پروجیکٹ, اب یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں, یہ ٹیکنکس ہیں جن کو ہم اپنے کلاس روم کے اندر, اپنے اداروں کے اندر ان کا امپلیمنٹ کروا کے, اطلاع کروا کے ہم بچوں کے اندر وہ جو اسکلز ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. کون سی اسکلز؟ جو میں ڈسکس کر چکا ہوں, 4 اسکلز. تو یہ اس میں جو ہے نا یہ پروجیکٹ بیس لرننگ ہے. اب یہ ریئل ہم نے ایک پروجیکٹ پر بچوں سے کام کروایا تھا, میں جلدی جلدی اس کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ ہم نے ایک پروجیکٹ تھا, مثال کے طور پہ کلاس کے باہر, اسکول کے باہر ایک پائپ لائن گزر رہی تھی اور اس سے کافی دنوں سے پانی کا لیکیج تھا, پانی ضائع ہو رہا تھا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ پروجیکٹ ہم بچوں کو دیں کہ اس کو سالو کریں, اس کو سیٹ کریں. یہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے, پینے کا پانی, صاف پانی, اس کو جو ہے نا وہ بند کروا دیں, یہ یعنی جہاں جا رہا ہے وہاں پہنچے. تو ہم نے بچوں کے گروپس بنائے, پھر ہم بچوں کو وہاں پر جائے وقوع پر لے گئے جہاں پہ پائپ لائن پھٹی ہوئی تھی, ہم وہاں پر بچوں کو لے کر گئے اور ہم نے وہ باقاعدہ بچوں کو مشاہدہ کروایا پانی وہاں سے جہاں سے لیکیج تھا. اس کے بعد بچوں کو ہم نے کہا کہ آپ ڈسکس کریں اس پر, گروپ ہم نے بچوں کے بنائے کہ یہ پانی کیوں ضائع ہو رہا ہے, یعنی فالٹ کہاں پر ہے اور یہ کیسے سیٹ ہوگا. پھر ہم نے بچوں کو سائٹ وزٹ کروایا, پھر ہم نے ان کو ریسرچ ورک دیا کہ آپ لوگوں سے پوچھیں, انٹرنیٹ کا یوز کریں, یا ڈپارٹمنٹ یہ جو پانی کا ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے, کب سے ہے, کیسے سیٹ ہوگا. وہ سارا بچوں نے پھر خود کیا. اس کے بعد وہ جو ڈیٹا آپ کو ملے وہ آپ ڈیٹا جو ہے نا وہ اپنے پاس لکھ لیں, یعنی ڈیٹا آن پیج. اس کے بعد سولوشن آن A3 پیج, ایک بڑا پیج لے لیں A3 سائز کا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں, وہ آپ نے حل جو ہے نا اس پیج پر لکھنے ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے, 1 سالوشن شیٹ. اب اس میں تو آپ نے کافی سارے حل لکھ لیے نا, اب اس میں سے اور یعنی آپ سوچیں کہ یہ جو ہے نا یہ اہم ہے, اگر یہ ہم کام کریں تو وہ پانی رک جائے گا, اور یعنی مزید اس کو شارٹ لسٹ کریں. اس کے بعد آپ کیا کریں, وزٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹ فار پریزنٹنگ سولوشن. آپ جا کے ڈپارٹمنٹ میں خود جا کے بتائیں کہ یہ آپ کا پانی یہاں پر پائپ لائن ہے اور یہ اتنے دنوں سے جو ہے نا اس کا پانی ضائع ہو رہا ہے, پھٹی ہوئی ہے, اور ہم نے یہ سارا ریسرچ ورک کیا, تو ہم آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے. اس کے بعد پریزنٹیشن ان فرنٹ آف, آپ کا جو پرنسپل ہے اس کے سامنے یہ ساری پریزنٹیشن جو ہے نا وہ آپ جا کے بیان کریں آفس میں. اس کے بعد ٹیچر جو ان کے ساتھ ہوگا وہ مسلسل ان بچوں کو آبزرو کر رہا ہوگا, اور وہ چیک لسٹ اس کے پاس ہوگی. اس میں جو بچوں کے گیپس ہیں, جو انہوں نے کمیاں کوتاہیاں جو بھی چیزیں تھی, تو وہ نوٹ کرتا رہے گا. جو بچوں کی اسکلز تھی اس کو نوٹ کرتا رہے گا, اور آخر میں وہ چیک لسٹ جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ شیئر کرے گا. تو یہ ایک ریسرچ ورک ہے. اب اس ریسرچ ورک کو آپ سامنے رکھیں, وہ جو 4 اسکلز ہیں, اب آپ شیئر کریں کہ اس میں کون سے پوائنٹ پر کون سی اسکل کور ہوئی ہے. جی ہاتھ ریز کریں اور پھر بتائیں کہ کس پوائنٹ میں کون سی اسکل جو ہے نا وہ بچوں کی ڈیولپ ہوئی. جی 4 سیز میں سے 4 سیز جو اسکلز ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی تھی, کریٹیکل تھنکنگ کی بات کی تھی, کریٹیوٹی کی بات کی تھی, کولیبریشن کی بات کی تھی, ان اسکلز کو سامنے رکھیں اور اس جو ہے نا ریسرچ ورک کو سامنے رکھیں. کہاں پر بچوں کی کون سی اسکل ڈیولپ ہوئی ہے. جی توقیر بھائی. وعلیکم السلام. جی توقیر بھائی.
سر آواز نہیں آ رہی. تیز بولیں تھوڑا تیز بولیں آپ. یہ کوئی اور؟ اب مثال کے طور پہ بچہ پریزنٹیشن دے رہا ہے تو یہاں پر اس کی کون سی اسکل جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. جب بچہ ریسرچ ورک کر رہا ہے تو کون سی اسکل. جی سعدیہ. سر آئی تھنک سو نا اس میں چاروں اسکلز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوئی ہیں بچے کی. چاروں اسکلز. جی کہاں جی پر سر کون کیونکہ سی؟ دیکھیں سر دیکھیں جب ان کو ایک پرابلم دکھائی گئی تو وہاں پر انہیں پورے اسٹوڈنٹس کے گروپ کو آپس میں لے جایا گیا, ان کو دکھایا گیا, آپس میں انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہوگا ٹیچرس کے ساتھ بھی اسٹوڈنٹس نے آپس میں بھی, یعنی اور کمیونیکیشن. پرابلم کو جی سر کمیونیکیشن کی فرسٹ اسکل سر اس جی میں جی جو ہے ڈیولپ ہوئی. انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا پرابلم کہاں بہتر. پر ہے, پرابلم کیا اس کا. اس کے بعد سر انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ پر آئے. وہ کیسے؟ کریٹیکل تھنکنگ میں انہوں نے سر وہ اس طریقے سے کہ وہ اس جگہ تک پہنچے جہاں پر پرابلم تھی, اور پھر اس کے بارے میں انہوں نے جو ہے پرابلم جہاں سے سالو کرنی ہے اس کو دیکھا کہ کس طریقے سے پرابلم سالو ہوگی, اور ایک ڈیسیژن لیا آپس میں مل کر سب نے کہ ہم اس کو اس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ مسئلہ یہاں پر ہے تو اس کو یہاں سے حل کیا جا سکتا ہے. کمیونیکیشن تو پہلے ہی ڈیولپ ہو گئی تھی, اب ان سب نے آپس میں کریٹیکلی تھنک کیا ہو سکتا ہے, کسی کا کوئی آئیڈیا کام نہیں کر رہا ہو تو کسی دوسرے نے کوئی آئیڈیا دیا ہو, سب نے مل کر جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کی اور ایک بیسٹ ڈیسیژن نکالا اور پرابلم کو سالو کیا. سر پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کولیبوریشن بھی اسی کے اندر ہوئی ہے, کیونکہ سر انہوں نے کسی ایک بچے نے کام نہیں کیا, سب نے ٹیم ورک کیا ہے, یعنی سب نے مل کے کام کیا ہے, تو یہ کولیبوریشن ہو گئی. اس کے بعد سر جب انہوں نے یہ جو ہے سولوشن بتایا ہوگا یہ, اور سر انہوں نے اس پرابلم کا سولوشن نکالا ہے, تو یہ کریٹو ورک ہے. یعنی ان کو ایک بالکل ایک چیز پتا نہیں تھی, ان کو ایک نئی چیز کی طرف لے کر گئے, پر انہوں نے اس کو ویژوالائز کر کے انڈرسٹینڈ کر کے اپنی جو ان کے اندر اسکلز تھی اس کو سوچ سمجھ کے انہوں نے اس کا حل نکالا. تو یہ کریٹو ورک ہے, اس کو ہم اس میں بھی اپلائی سر اسٹڈیز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور سر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم ویژوالائز کروائیں بچوں کو, جو چیز بچوں کو دکھے گی وہ زیادہ بچے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. سننے سے بچہ کم سیکھتا ہے, اور دیکھنے سے ویژوالائز کرنے سے بچے کی انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا, جب بچے سے ہم ویژوالائز کرواتے ہیں تو اس وقت کون سی اسکل اس کی ڈیولپ ہوتی ہے؟ سر اصل میں نا مائنڈ میں پکچر بن جاتی ہے. جب بچے کو ہم بول رہے ہیں سر, ہم جب بول رہے ہیں نا بچے کے سامنے, تو وہ بہت چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے بچے کے مائنڈ میں, لیکن سر وہ چیز جو ہم بچے کو دکھا رہے ہیں وہ بچہ پکچر بنا لیتا ہے مائنڈ میں. اسی طریقے سے سر جب بچہ کسی موبائل میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اپنے پیرنٹس کو یہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ والی ویڈیو دیکھنی, کیونکہ سر ان کے مائنڈ میں اس کی پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر وہ اسی چیز کو بار بار فورس کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے دوبارہ وہ چیز دیکھنی ہے. اگر ہم اسی چیز کو اپلائی کریں آن لیکچرز تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ ہمیں پھر وہی کہے گا. اور سر یہ چیز میں نے جی 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 سر یہ میں نے سر یہ کلاس میں اپلائی کیا تھا بچوں کے ساتھ, کہ بچوں کو ویژوالائز کروا کے نا سائنس کے ایکسپیریمنٹ میں کیا تھا, تو اس سے بہت فائدہ بھی ہوا تھا. اور بچوں کو نا آفٹر 1 ایئر وہ سارا کچھ یاد تھا, یعنی کہ وہ بھولے نہیں. اور اس سر لٹمس پیپر والے ایکسپیریمنٹ میں نے کیا تھا, مطلب لٹمس پیپر اور ایسڈ ان کو دکھایا, ایسڈ بیس کی کچھ چیزیں تھی, اور میں نے کہا اگر آپ اس کو ایسڈ میں ڈالیں گے تو وہ ریڈ کلر کا ہو جائے گا, اور بیس میں ڈالیں گے تو بلو کلر کا ہو جائے گا. تو سر جب انہوں نے اس کو جب ایکسپیریمنٹ کیا آفٹر 1 ایئر, میں نے ان سے پوچھا کہ ایسڈ کی کیا جو ہے نا نشاندہی, ایسڈ کو آپ کیسے پہچانیں گے. انہوں نے کہا ٹیچر آپ نے ہی تو ہمیں بتایا تھا, آپ کے پاس لٹمس پیپر ہونا چاہیے, اور آپ اس کو جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں, اگر ریڈ کلر آئے گا تو وہ ایسڈ ہوگا, اور بلو کلر آئے گا تو مجھے سر اس سے یہ بینیفٹ ہو کہ اگر ہم بچوں کو ویژوالائز کروائیں, اور بول کے, جن کو سر بول کے بتایا ان کو یاد نہیں تھی, لیکن جن کو سر ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اور ویژوالائز کروا کے بتایا ان کو آفٹر 1 ایئر بھی وہ چیز یاد تھی. زبردست, ماشاءاللہ. یعنی چاروں اسکلز جو ہے نا وہ بچے کی اس ایک ایکٹیویٹی میں. ہاں بالکل. ابھی ہم آتے ہیں, یہ ایک سلائیڈ ہے 21st سینچری پیڈاگوجی. تو ایک ہوتی ہے پیڈاگوجی, ایک ہوتی ہے اینڈراگوجی. پیڈاگوجی جو ہم چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں جس طریقے سے,
تو اس کو پیڈاگوجی کہتے ہیں. اور جو اینڈراگوجی جو بالغ ہوتے ہیں, بڑوں کی جو تعلیم ہوتی ہے ان کو جس طریقے سے پڑھاتے ہیں تو وہ اینڈراگوجی ہوتی ہے. اچھا, یہ ایک سمجھے تصویر ہے آپ کے سامنے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 21 سینچری کس طریقے سے ہم بچوں کو کیا کیا چیز جو ہے نا وہ سکھائیں سمجھائیں. اس میں دیکھیں یوز کا جہاں لفظ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ہے پروجیکٹ بیس لرننگ, یعنی ہم نے 21 سینچری میں جس طریقے سے بچوں کو پڑھانا ہے وہ ہے پروجیکٹ بیس لرننگ. اچھا, اس کے بعد ہم نے ان کی نشو و نما کس چیز میں, فوسٹر کون سی چیز کرنی ہے, پرابلم سالونگ. پرابلم سالونگ, جب پرابلم سالونگ تک ہم بچوں کو لائیں گے یہاں پر بچے کرٹیکل تھنکنگ کریں گے. جب کرٹیکل تھنکنگ کریں گے تو لازمی بات ہے وہ ڈیسیجن میکنگ پر خود پہنچ جائیں گے. پھر اسیس لکھا ہوا ہے, یعنی ہم کس طریقے سے بچوں کو, جو طریقہ کار ہمارا بچوں کا ہوگا اسسمنٹ کا وہ ٹرانسپیرنٹلی ہوگا, شفاف ہوگا. اس کے بعد ہم ڈیولپ کیا کریں گے بچوں کے اندر, تھنکنگ اسکلز. ٹھیک ہے, اس کے بعد بلڈ ہم بچوں کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں, یوز آف ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, اے آئی کا یوز. ابھی آپ سب جانتے ہیں کہ اے آئی کا یوز جو ٹیچرز کرتے ہیں نا, وہ مثال کے طور پہ کوئی بھی لیسن میں پڑھانا چاہ رہا ہوں تو اس لیسن کا نام لکھوں اور منصوبہ بندی لکھوں تو اس کا پورا طریقے کا, پھر کرٹیکل تھنکنگ میں یہ کروں کہ میں اپنے کانٹیکسٹ کو دیکھوں. یہاں لکھا ہوا ہے نا ٹیچ کانسٹیکچولی, تو میں اپنے بچوں کے لیول کو دیکھوں, ان کے لرننگ اسٹائل کو دیکھوں, ان کے مزاج کو دیکھوں, وہاں کے کانٹیکسٹ کو دیکھوں. اب ایک کانٹیکسٹ مثال کے طور پہ کراچی کے بچوں کا ہے, ایک کانٹیکسٹ یہاں پر شہداد پور کے بچوں کا ہے, فرق ہوگا. تو اس کانٹیکسٹ کے مطابق مجھے ڈیلیور کرنا ہے بچوں کی اس چیز کو دیکھ کے. پھر 21 سینچری کیا کہتی ہے, 21 سینچری پیڈاگوجی کہتی ہے آر انٹر ڈسپلنری. یعنی ہمارے پاس تو یہ ہے نا کہ میتھ الگ ہے, سائنس الگ ہے, فزکس الگ ہے, انگلش الگ ہے. یہاں یہ کہتا ہے کہ ہم نا انٹر کنیکٹ کریں تمام مضامین کو, سبجیکٹس کو, یعنی ایک ہی سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے اندر باقی سبجیکٹ انٹیگریٹ کریں, کنیکٹ کریں. اب مثال کے طور پہ انگلش ہے اور انگلش لینگویج سبجیکٹ ہے, اس کے اندر اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کا کوئی ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو یہ اس کے اندر اسلامیات کو ہم نے انٹیگریٹ کر لیا. پھر ہم ان کی پوری اسٹوری پڑھا رہے ہیں, ہسٹری پڑھا رہے ہیں تو جاگرافی کو ہم نے انٹیگریٹ کر لیا. تو 21 سینچری کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک چیز پر لے آئیں, وہ جو سبجیکٹ کا برڈن ہے وہ ختم کر کے ہم ایک چیز پر ان کو, ایک ہی کتاب کے اندر تمام چیزیں, اس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ ایک چیز میں ایک سبجیکٹ میں 4 سبجیکٹ آ جائیں, 3 سبجیکٹ آ جائیں, لیکن اس پہ کام ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے. اچھا, اس کے بعد 21 سینچری پیڈاگوجی کیا کہتی ہے, ورک کولیبریٹیولی. ٹیم ورک کی ہم نے بات کی تھی تو وہ بھی چیز یہاں پر آ گئی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کلاسز کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز دینی ہے تاکہ ان کا ٹیم ورک جو ہے نا وہ بلڈ ہو. آگے چلیں. اچھا, یہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے, یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کچھ ٹیکنکس ہیں جن ٹیکنکس کو اگر ہم اپلائی کریں گے, اگر یہ ایگزامپل کے طور پر ہیں, ہم اپنی کلاسز میں ان کو اپلائی کریں گے تو وہ جو اسکلز تھیں 4 اسکلز کی جو ہم نے بات کی تھی وہ ہماری اچیو ہو جائیں گی. اب یہ برین اسٹارمنگ ہے تو یہ بھی ہم اپنی کلاسز میں یہ ٹیکنک یوز کر سکتے ہیں. اس کا کیا ہوگا, اٹس ڈن فار کریٹیوٹی. جب برین اسٹارمنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کوئی ایک کانسیپٹ دیتے ہیں اور اس کانسیپٹ پر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ہر بچہ اپنی رائے دے, ہر بچہ اس کانسیپٹ سے جو سیکھا ہے وہ بتائے. تو مختلف بچوں کے مختلف جو ہے نا وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن اس سے ہوتا کیا ہے, بچوں کی کریٹیوٹی اسٹرانگ ہوتی ہے, کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے. سینس آف اونرشپ, جب وہ بچے اپنی آئیڈیاز اپنی معلومات ٹیچر سے شیئر کرتے ہیں تو ٹیچر ان کو اچھا, ویری گڈ, ماشاءاللہ, تو اونرشپ کا ان کو یعنی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ان پٹ ٹو ادر ٹولز, لارج نمبر آف آئیڈیاز آپ کے پاس بہت زیادہ ایک ہی کانسیپٹ پر. ابھی یہ جو 21 سینچری کے بچے ہیں نا
یہ بہت شارپ ہوتے ہیں, یہ ان کے پاس نا پریور نالج, پہلے سے معلومات بہت ہوتی ہے. کسی بھی کانسیپٹ پر آپ ایکسپیرینس کر لیں, آپ ان کو کہیں کوئی سوال دیں اور اس پہ پوچھیں, کتنے آئیڈیاز آ جاتے ہیں. تو یہ برین اسٹارمنگ ایک ٹول ہے, ایک ٹیکنک ہے, ایک اسٹریٹجی ہے, ہم اپنی کلاسز میں اپلائی کر سکتے ہیں, جس سے ہماری وہ اسکلز جو ہے نا وہ ہمیں اچیو کرنے میں آسانی ہوگی. گروپ ڈسکشنس ہیں, اس میں کیا ہوگا, ایکسچینج آف اوپینین اینڈ آئیڈیاز بوسٹ آف کریٹو تھنکنگ. بچے جب ڈسکشن کرتے ہیں آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. میرے پاس جو آئیڈیا تھا وہ میں نے دوسرے بچے کے ساتھ شیئر کیا, اچھا دوسرے بچے نے جو آئیڈیا تھا اس کے بعد وہ مجھ سے شیئر کیا, مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ جو نالج کا معلومات کا جو گیپ ہوگا نا وہ فلفل ہوگا. تو ہم گروپ ڈسکشن سے یہ کروا سکتے ہیں. پھر کیا ہوگا, اس سے ٹیم ورک ہوگا. بچے آپس میں جب ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے سے شیئرنگ کریں گے تو ان کا ٹیم ورک جو ہے نا وہ کولیبریٹو لرننگ ہوگی. اچھا اس کے بعد ٹولریٹ ڈفرنٹ ویوز. کسی بچے نے کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے برداشت نہیں تھی, لیکن وہاں پہ کلاس میں مجھے وہ صبر کرنا پڑے گا, برداشت کرنی پڑے گی ڈیورنگ ڈسکشن. یہاں پر میرا ٹولرنس لیول جو ہے نا وہ بہتر ہوگا, صبر کا لیول بہتر ہوگا. اس کے بعد یہ ایک سمجھے کہ ایک ٹول ہے. کوشچننگ بھی ہم بچوں سے کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. کافی کام تو اس میں سے آپ کرتے بھی ہوں گے, لیکن اب جب آپ کو پتا چل گیا تو آپ اس کو اور کنسنٹریشن کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو ٹارگیٹس ہیں ہمارے وہ اچیو ہو جائیں گے. اس میں ہے کہ پلان یور کوشچنس بیفور, یعنی ہم جب ان ایڈوانس ہم جب کلاس میں جائیں تو ہمارے سوالات پہلے سے پلینڈ ہوں. ہمیں پتا ہو کہ ہم نے یہ سوالات جب پہلے سے پلاننگ کر لیں گے تو سوالات معیاری ہوں گے, ہمارے سوالات ہمارے کریٹو ہوں گے. تو یہ پہلے سے ہم کام کر لیں. پھر آسک اے سنگل کوشچن ایٹ اے ٹائم, آسک اوپن اینڈیڈ کوشچن. اوپن اینڈیڈ کوشچن اور کلوز اینڈیڈ کوشچن یہ دو کانسیپٹ ہیں ایجوکیشن میں. اوپن اینڈیڈ کوشچن یہ ہوتے ہیں یہ کہ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی بچوں کو ایسا سوال دیا جس پہ بچے سوچنا شروع کریں, اور کوئی بچہ 2 منٹ میں اس کا جواب دے دے, کوئی بچہ 8 منٹ میں اس کا جواب دے دے, یعنی ڈیٹیل کوشچن, بچے اس پہ تھنک کریں اور جواب دیں. مثال کے طور پہ اب پاکستان کب آزاد ہوا, یہ کلوز اینڈیڈ کوشچن ہے. اور ایک اوپن اینڈیڈ کوشچن کیا ہوگا, پاکستان کیسے آزاد ہوا, تو اس پہ تو جوابات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, ڈیٹیل ہو سکتے ہیں. تو یہ اس طرح ہم نے اس طرح کے یعنی بچوں سے جو سوالات کرنے ہیں وہ اوپن اینڈیڈ کرنے ہیں جس پہ بچے خود سوچیں. اس کے بعد گیو تھنکنگ ٹائم, بچوں سے جب ہم سوال کریں تو تھوڑا سا ہم ان کو ٹائم بھی دیں سوچنے کے لیے. A single student shouldn't be focused while asking questions. A single student shouldn't be focused, یعنی ایک اسٹوڈنٹ کو ہم فوکس نہ کریں. بسا اوقات کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سوال کرتے ہیں تو وہی 2 یا 3 بچے جواب دے رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے جو سکھایا پڑھایا وہ سب بچوں کو سمجھ میں آ گیا, کیونکہ وہ 2-3 بچے تو جواب دے رہے, لیکن ہم نے اس میں ان بچوں کو بھی فوکس کرنا ہے جو جوابات نہیں دے رہے. اچھا کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جو جوابات دے سکتے ہیں لیکن لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے جواب نہیں دیتے, یا ان کو ترجیح نہیں دی جاتی تو وہ جواب نہیں دیتے. تو ان بچوں کو بھی ہم نے فوکس کرنا ہے, ان کو بھی آگے لانا ہے, ان کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے. 1 2 3 بچوں پر ہم نے فوکس نہیں کرنا. That was my last slide, I think.